मसीह के कुदूस और बरहक नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। प्रोग्राम हत्मी सच्चाई में खुशामदीद कहते हैं। खुशामदीद कहती हूँ प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब को। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे इस प्रोग्राम को देखने का, हमें बहुत से सवालात भेजने का, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज भी इन्हीं सवालात के ऊपर हमारा प्रोग्राम जो है मुनहसर है और आज हम अपने प्रोग्राम में पोस्ट शामिल करने जा रहे हैं। ये है उस्मान अहमद साहब की पोस्ट और आज हम बात करेंगे एक बड़े ही इंटरेस्टिंग उन्वान पर, और उन्वान है मौरूसी गुनाह। तो इस सिलसिले में प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब, जो पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, जो उस्मान अहमद साहब की पोस्ट है, वो लिखते हैं, अगर मौरूसी गुनाह वजूद रखता है तो नूह जैसे रास्तबाज और बेऐब इंसान से मौरूसी गुनाह किस तरह से अगली नस्ल में मुंतकिल हुआ? आप इस पर क्या कहेंगे? बेशक टॉपिक भी बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी बड़ा इम्पोर्टेंट और डिफिकल्ट है, लेकिन मैं पहले चाहूँगा कि हमें सिन को डिफाइन करना जरूरी है। व्हाट इज सिन? सही। देखें, ये जो मरूसी गुनाह की बात चली थी ये सेंट अगस्टीन से चली थी। सेंट अगस्टीन इसको सिन की जो डेफिनेशन करते थे, उनका कहना था कि प्राइवेशन ऑफ गुड, कि इंसान नेकी करने से या नेकी करने की खासियत से महरूम हो जाता है। दैट वाज हिज डेफिनेशन। ठीक है। अच्छा, बल्कि सेंट अगस्टीन जो अपना नजरिया कायम करते हैं कि सिन कैन बी इनहेरिटेड या सिन इनहेरिटेड हो जाता है, लाजमी तौर पर मरूसी गुनाह आगे ट्रांसफर होता है, वो ज़बूर 51 की 5वीं आयत से हवाला पेश करते थे। ठीक है। कि दाऊद ज़बूर नवीस जहाँ कहता है कि मैं गुनाह की हालत में पैदा हुआ। देखें, बल्कि मैं क्या, बाइबल जो गुनाह की डेफिनेशन करती है वो बड़ी सिंपल है कि शरा की मुखालफत गुनाह। तो जब तक आप गुनाह की डेफिनेशन सही नहीं करते, आप उसको किसी न किसी तरीके से फिर आप ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। अब सेंट अगस्टीन भी सेंट है, तो हम तो उनकी बड़ी ऑनर करते हैं, हमारे लिए बड़ी रिस्पेक्ट है और नो डाउट उनका बहुत बड़ा काम है। सही। लेकिन जो प्राइवेशन ऑफ गुड की थ्योरी उन्होंने पेश की है कि इंसान नेकी से महरूम हो जाता है, मॉडर्न स्कॉलरशिप इससे इत्तेफाक नहीं करती। राइट और रॉन्ग की तमीज अभी भी इंसान के पास है और क्या कहते हैं कि फ्री विल वो भी अभी भी इंसान के पास है। तो ये कहना कि वो नेकी की खासियत से महरूम हो जाता है, नहीं, उसके पास ये है, करना चाहे तो कर सकता है, ना करना चाहे तो भी उसकी नहीं कर सकता। लेकिन जो मेरा सवाल है जो उस्मान अहमद साहब पूछ रहे हैं, वो तो अभी तक आपने एड्रेस नहीं किया, मैं सवाल फिर रिपीट करना चाहूँगी। वो पूछ रहे हैं कि अगर मौरूसी गुनाह वजूद रखता है तो हज़रत नूह जैसे रास्तबाज और बेऐब इंसान से, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बाकायदा उनको टाइटल देती है रास्तबाज और बेऐब इंसान से मौरूसी गुनाह किस तरह से अगली नस्ल में मुंतकिल हुआ? मैं उधर ही आना चाह रहा था, आपने थोड़ा मुझे टाइम देते तो मैं वही एक्सप्लेन करने जा रहा था, लेकिन मैंने मुनासिब जाना कि पहले सिन की डेफिनेशन पे हम आमादा हो जाए कि बाइबल मुकद्दस सिन के बारे में क्या, उसको कैसे डिफाइन करती है, कैसे करती है, हमें एक पेज पे आना पड़ेगा फिर। अच्छा, मरूसी गुनाह मैं जो समझता हूँ कि ये तसव्वुर एक फैलेसी है। सही। कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग, इवन पीपल ऑफ माय ओन चर्च, वो माइंड करेंगे इस बात को, आपका चर्च भी। तो लेकिन हमें देखना है कि हमने किसी का चेहरा देख के बात नहीं करनी है, बाइबल क्या कहती है। सही। तो सिन डजंट इनहेरिट, ये मैं आपको बताऊं। हिजकियल 18वां बाब स्पेसिफिकली इस पे बात कर रहा है कि बाप दादा ने, अच्छा तुम आगे को ये मिसल ना कहोगे कि तुम्हारे बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और औलाद के दांत खट्टे हो जाए। सही। ये मिसल कही जाती थी। तो लेकिन हिजकियल 18वें बाब में तो बड़ी तफसील है कि अगर कोई शख्स गुनाहगार है और ठीक है, गुनाह की सज़ा तो फिर मौत ही है, लेकिन उसकी औलाद अगर रास्तबाजी की ज़िंदगी बसर करती है और हकूक़ुल इबाद पे भी काम करती है और खुदा की नज़र में मकबूल है, तो उसको उसके बाप की वजह से सज़ा नहीं मिलेगी। ठीक है। और फिर तीसरी नस्ल जाके दोबारा बाप रास्तबाज था, वो गलत काम शुरू कर देती है,
تو باپ کی وجہ سے اس کی نسل کو کوئی کیا کہتے ہیں فیسلٹی نہیں ملے گی, اس کو اس کے گناہ کی سزا ملے گی. صحیح. باپ کے بدلے بیٹے نہیں مارے جائیں گے اور بیٹے کے بدلے باپ نہیں مارے جائیں گے. صحیح. جس نے کیا ہے وہی بھگتے گا. حزقیل 18واں باب تو یہی بات کہتا ہے. ٹھیک. تو جو کچے انگور کھائے گا اسی کے دانت کھٹے ہوں گے. بڑی کلیئر بات ہے اس میں. تو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ موروثی گناہ ٹرانسفر نہیں ہوتا ہے. دیٹ واز مس انڈرسٹینڈنگ. ماڈرن اسکالرشپ نے اس کو ریفیوٹ کیا. ٹھیک. اچھا تھوڑا سا اگر آپ بتائیں کہ ویسے یہ موروثی گناہ ہے کیا؟ موروثی گناہ کا لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں یا اس کی ڈیفینیشن یہ کرتے ہیں کہ جو آدم نے گناہ کیا تھا وہ نسل در نسل ٹرانسفر ہوا. نسل در نسل ٹرانسفر ہو رہا ہے. اور اس تھیوری کے مطابق ہم گناہ کو لے کے پیدا ہوتے ہیں. میں نے پہلے سوال کے جواب میں یہ بات کہی تھی کہ سینٹ اگسٹی نے چونکہ یہ تھیوری پیش کی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ زبور 51 اس کی 5ویں آیت میں اس کے مطابق تائید کرتی ہے. یہ ان کی تشریح تھی, لیکن حالانکہ اس زبور کی یہ تشریح نہیں ہے. داؤد 51 زبور آپ پورا پڑھیں تو وہ اپنے گناہ کو اپنے ذمے لیتا ہے, ایڈمٹ کرتا ہے کہ میں نے تیرا گناہ کیا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو 5ویں آیت اسپیسیفکلی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پلپٹ کی کمنٹری دیکھیں. وہ اس آیت کی تشریح فرق طریقے سے کرتے ہیں. وہ اس کو انہیریٹڈ سن کے زمرے میں نہیں لاتا. ٹھیک ہے صحیح. لیکن میرا خیال ہے عثمان احمد صاحب بھی اور میں بھی اسپیسیفکلی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ ٹرانسفر آف یہ انہیریٹنس جو ہے موروثی گناہ کی, کہ نوح کے بارے میں آپ نے حضرت نوح کے بارے میں ابھی بھی ذکر نہیں کیا. میں ادھر ہی آ رہا ہوں. دیکھیں یہ جو مثل ہے کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے تو اولاد کے دانت کھٹے ہو گئے, یہ انہیریٹڈ سن کے بارے میں نہیں تھی. اچھا. یہ تھا کہ ماں باپ جو کچھ کرتے تھے وہ ماحول کریٹ کر دیتے تھے. آپ جو کر رہے ہیں آپ کے بچے بھی وہی. اگر باپ سگریٹ پیتا ہے تو بچہ بھی سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے باپ کو دیکھ کے. تو آپ ایسا ماحول کر دیتے ہیں, آپ اپنی غلط پالیسیاں ایسی بنا لیتے ہیں, روشیں ایسی اپنا لیتے ہیں کہ آپ بھی بھگتے ہیں اور اولاد کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. مثلاً یہ جو اسیری میں گئے, آپ کا کیا خیال ہے کہ براہ راست انہی کی غلطیاں تھی؟ یہ تو باپ دادا سے ہی انہوں نے ماحول ایسا کریٹ کر ایسی غلطیاں کی, ایسا جال بن دیا کہ پھر آپ اسیری میں جائیں گے. ٹھیک ہے. تو میں اچھا ماحول جو انہیریٹڈ سن جس کو یہ کہہ رہے ہیں وہ ایکچولی تھا کہ ماحول ایسا بن گیا تھا, تیرے سبب سے زمین لانتی. ٹھیک ہے. خدا نے تو یہ نہیں کہا کہ بھئی اب یہ گناہ انہیریٹ کرے گا, آپ نے ماحول ایسا بنا لیا ہے بھئی اب یہی ہوگا. ہر جگہ یہی ہو رہا. اور طوفان نوح کے وقت بھی آپ نے دیکھا کہ سارے ایک ڈگر پہ چل پڑے تھے. اس وجہ سے خدا کو تانا بانا ایسا انہوں نے بن دیا تھا کہ لوگ ایسی عادات اپنا لیتے ہیں. اب آ جائیں آپ کے اصل سوال پر کہ نوح تو راست باز تھا. تو میں تو یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ نوح راست باز تھا, اس لیے وہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ موروثی گناہ تو پھر آگے ٹرانسفر نہیں ہو. میرا کہنا یہ ہے کہ نوح کیا کسی کے ذریعے بھی گناہ ٹرانسفر نہیں ہوتا. اولاد جو پیدا ہوتی ہے, مجھے بتائیں جو مانتے بھی ہیں کہ موروثی گناہ ٹرانسفر ہوتا ہے, کیا انہوں نے کہ اپنی بچوں کو سزائے موت کا حکم دیا؟ جی چونکہ یہ گناہ گار ہے, گناہ لے کے لہٰذا ہم اس کو صبح ہینگ کریں گے, بپتسمہ نہیں کرائیں گے, ہم تو اس کو ہینگ کریں گے. یا اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کہ ہم اس کا ختنہ نہیں کروائیں گے, ہم اس کو ہینگ کریں گے کیونکہ اس میں ہمیں موروثی گناہ کے آثار نظر آ رہے ہیں. صحیح سر, اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا بپتسمہ کا. میں بپتسمہ ہی کی طرف آ رہی تھی, بلکہ رضوان احسان صاحب اسی پوسٹ پہ نیچے کمنٹ کرتے ہیں کہ اگر موروثی گناہ کا نظریہ درست نہیں ہے تو پھر سر کے جو 4 بچے ہیں اور آپ نے چاروں کا ہی بچپن ہی میں بپتسمہ کروایا, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ پہلی بات ہے کہ یہ بھی ایک فیلسی ہے. ٹھیک. یہ موصوف جنہوں نے یہ سوال پوچھا یہ خود اور ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ بپتسمہ گناہوں سے نجات کے لیے دیا جاتا ہے. یہ بھی فیلسی ہے. صحیح. بپتسمہ کلیسیا میں شمولیت کا نشان ہے, راست بازی کا نشان ہے, گناہوں سے معافی کا نشان نہیں ہے. صحیح. میں آپ کو بتاؤں کہ بائبل میں ایسی مثالیں ہیں جن کا بپتسمہ نہیں ہوا, اس کے باوجود وہ نجات یافتہ تھے. سلیب پر جو ڈاکو یسوع مسیح کے ساتھ تھا اس کا کون سا بپتسمہ ہوا؟ لیکن میں بپتسمے سے منع نہیں کرتا کیونکہ یہ راست بازی کا نشان ہے. مسیح یسوع نے بھی بپتسمہ لیا, تو ہمیں اپنے بچوں کو
اور سب کو جو بھی بپتسمے کے لیے آتا ہے بپتسمہ دینا ہے، یہ ضروری ہے. لیکن جیسا وہ سمجھ رہے ہیں جی کہ اگر موروثی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موروثی گناہ چونکہ بچوں میں ٹرانسفر ہو گیا تھا تو پادری شفیق نے موروثی گناہ سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کو بپتسمہ دیا. نہیں، میں نے اس لیے نہیں دیا، میں نے راست بازی کے نشان کے طور پر اور پہلی فرصت میں اپنے بچوں کو کلیسیا میں شامل کرنے کے لیے دیا تھا. اپنی درست آپ اپنے آپ کو کر لیں، کریکشن کریں پلیز. ٹھیک ہے. اچھا، یہ آپ نے بار بار حوالہ دیا زبور 51 اس کی 5ویں آیت کا، اسی طرف آتی ہوں. اور اس میں لکھتے ہیں کہ دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں پیٹ میں پڑا. حضرت داؤد علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں. تو یہاں تو داؤد اعتراف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ میں پیدائشی طور پہ گنہگار ہوں. آپ کچھ روشنی ڈالیں اس پہ، کیسا ہے؟ آپ پورا زبور پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ داؤد کہتا ہے کہ زوفے سے مجھے پاک کر، میں نے تیرا گناہ کیا ہے، میری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں. تو اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے. آپ کو ساری کہانی کا بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جو اس نے کیا جب وہ ناتن نبی اس کے پاس گیا تو اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ ہاں میں نے گناہ غلط کام کیا ہے. خدا کو بھی پتا تھا، داؤد کو خود بھی پتا، اس لیے وہ معافی مانگتا. تو وہ تو اسپیسیفکلی اپنے گناہ کی معافی مانگ رہا ہے. رہی بات یہ اسپیسیفک کہ دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں پیدا ہوا. پلپٹ کمنٹری اس کی یہ تشریح کرتی ہے کہ کسی مقام پر یسی کو یہ احساس ہو گیا کہ میری بیوی ایک پاک قبیلے سے ہے تو میں شاید اس کے لائق نہیں تھا، گناہ گار ہوں. تو وہ اس نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی. علیحدگی کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ طلاق ہو گئی تھی، ایک ہی گھر میں رہتے تھے لیکن الگ الگ کمرے میں سوتے تھے. یہ اس کی اپنی کمٹمنٹ تھی. صحیح. لیکن آفٹر آل ہی واز اے مین، انسان تھا، خاکی انسان تھا. تو کسی موقع پر پھر وہ آزمائش میں پڑا تو اس نے اپنی نکرانی کے ساتھ کو بات چیت کی، تو اس کے ساتھ ٹائم کی سیٹنگ کی کہ تو میرے کمرے میں آنا. نکرانی وفادار تھی، اس نے اپنی مالکن کو بتا دیا. تو مالکن نے کہا ٹھیک ہے تو نہیں جائے گی، تو اپنے کپڑے اتار کے مجھے دے، میں پہنتی اور میں جاؤں گی. اس وقت بجلی تو نہیں تھی، وہ گئی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ اس رات اس کے ساتھ گزاری جہاں سے داؤد پیدا ہوا. اب اس بات کا نہ تو یسی کو پتا تھا اور نہ اس کے بھائیوں کو پتا تھا. داؤد جب پیدا ہوا تو یسی بھی یہی سمجھ رہا اور داؤد کے بھائی بھی باقی یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ناجائز اولاد ہے. یہ بات مشہور تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہی وجہ ہے کہ اس کو کھیتوں میں بھیج دیتے تو بکریاں چرا بھائی، تو گھر میں نہیں رہ سکتا. اور پھر جب مسا کرنے کی باری آئی ہے تو یسی نے اپنے باقی بیٹے پیش کیے، داؤد کو نہیں. مائنڈ میں یہی بات. اب داؤد کو بھی اس بات کا پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ ناروا سلوک کیا جاتا ہے، کہانی مشہور تھی. وہ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے. واہ والا پلپٹ کمنٹری آپ پڑھیں جا کے. صحیح، ٹھیک. یعنی بائبل مقدس میں یہ واقعہ درج نہیں ہے لیکن اگر ہم کمنٹریز دیکھیں تو وہاں پہ ظاہر ہے ان کے پاس بھی کوئی پروف ہوگا، کہیں سے کتابوں سے انہوں نے دیگر کتابوں سے ایکسٹرا بیبلیکل سورسز سے پڑھا ہوگا. ٹھیک، روایات وغیرہ تو دیکھا ہوگا. انہیریٹنس آف سن پہ یہ آیت دلالت نہیں کرتی. ٹھیک، صحیح. اچھا، رضوان احسان صاحب بھی ایک اور سوال کرتے کہ اگر اوریجنل سن کا نظریہ درست نہیں تو مسیح نے کس گناہ کا کفارہ دیا تھا؟ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں پورا سیکریفیشل سسٹم آپ پڑھ لیں، کہیں پہ یہ نہیں لکھا کہ یہ جو سیکریفائس دی جاتی ہے یہ آپ کے اوریجنل سن کے، آدم کے گناہ کی دی جاتی ہے. نو. انفیکٹ جب بچہ پیدا بھی ہوتا ہے اور جب جناب مسیح کو ہیکل میں نظر کیا جاتا ہے، جب وہ کمریوں کا کمریوں کا پیڑ جو ہے وہ گزرانتے ہیں، میرے خیال ہے تب بھی وہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتے کہ یہ ہم اس طرح سے کریں. جو سن کی جو قربانی گزاری جاتی تھی، جرم کی قربانی، وہ ان کے اپنے گناہ کی قربانی ہوتی تھی. اور سال میں جو یوم کفور ہے وہ پوری قوم کا دیا جاتا تھا. اس میں ایسا تو نہیں ہے، یہ اگین آپ کی فیلسی ہے. آپ نے فیلسی چونکہ پہلے سے اپنے ذہن میں بٹھا رکھی ہے، آپ کے سوال بھی اسی پہ آ رہے ہیں. اچھا، پھر نجات انسان کے اپنے گناہوں سے ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ چونکہ سسٹم سارا خراب ہو گیا اور یہ انسان نے خود کیا، ماحول کو اپنے کو خراب کر لیا. بائبل نے یہی بتایا کہ آپ نے اپنے ماحول کو خراب کر لیا ہے. ٹھیک، رائٹ. تو چونکہ انسان
گناہ پھر جب سسٹم ایسا ہو گیا، ماحول ایسا ہو گیا، تو گناہ انسان کے سر چڑھ کے بولتا ہے، جب بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ وار کر دیتا ہے اور انسان اس کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے بائبل کہتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور وہ خدا کے جلال سے محروم ہے. تو کہیں بھی نہیں لکھا کہ کفارہ اوریجنل سن کے لیے دیا جاتا ہے. کفارہ آپ کے گناہوں کے لیے پرسنل، آپ نے اپنی ذات کا حساب دینا. یہ ٹھیک، صحیح. اچھا، پھر اگلا سوال. اور اگر ہم یہ بات مان لیں کہ اوریجنل سن کا کفارہ ہو گیا تو پھر ہمیں توبہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں. بھائی کفارہ ہو گیا نا آٹومیٹک. اب جب آدم کا ہی سارا آپ نے دھو دیا تو اب ہم سے کیوں حساب مانگتا؟ پھر ہم سے عدالت بھی بے معنی ہو جاتی ہے کہ ہماری عدالت کی جائے. صحیح. پھر ہمیں منادی کرنے کی بھی ضرورت نہیں. آپ نے تو ماحول 0 میٹر کر دیا. جو آدم کا ماحول تھا باغ عدن کا، آپ نے تو اس کو بحال کر دیا، آپ نے اس کا علاج کر دیا. صحیح. تو پھر نہ ہمیں گناہوں کے خلاف منادی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن چونکہ گناہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، چاروں طرف نظر آ رہا ہے، دنیا بھری پڑی ہے اور اس جہان کے خدا نے لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے. صحیح. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. پھر جو ہے دلاور مسیح صاحب کہتے ہیں کہ آج کل بچوں میں موروثی گناہ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں کبھی بھی نہیں تھا. یہ تو مس انڈرسٹینڈنگ ہے. مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہم پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ سینٹ اگسٹی نے کہا، چونکہ فلاں سینٹ نے کہا، فلاں اسکالر نے کہہ دیا، اس کو ہم کہتے ہیں بینڈ ویگن فیلیسی. اوکے. تو بینڈ ویگن فیلیسی کا شکار ہو جاتے ہیں. جی فلاں نے چونکہ کہا تو ہم نے بھی یہ کہا. مطلب میں کوئی چیز کہتا تھا کہ پادری شفیق نے یہ کہا تھا نا، تو بس ٹھیک ہے، پادری جیرلڈ مل نے بھی یہ کہا تھا. تو یہ ہوتا ہے. بات یہ ہے وٹ از آرگومنٹ، ببلیکل ایویڈنس کیا ہے، یہ بیان کرنا. میں آپ کو ببلیکل ایویڈنس بتا رہا ہوں کہ حزقیل 18واں باب اسپیسیفکلی یہ بات کہتا ہے کہ یہ باپ دادا نے اگر کچے انگور کھائے ہیں تو اولاد کے دانت کھٹے نہیں ہو سکتے. دانت کھٹے اسی کے ہوں گے جس نے کچے انگور کھائے. صحیح. ٹھیک. اچھا، پھر ظفر اقبال صاحب وہ کہتے ہیں کہ نکاح کے احکامات کا موروثی گناہ سے کیا تعلق؟ یہ غالباً اس آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ راست باز ایماندار بیوی کی وجہ سے اس کا شوہر بھی بچ سکتا ہے اور ان کے بچے بھی پاک ہوتے ہیں. یہ اس آیت کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ وہ آیت آپ سے کیا کہہ رہی ہے. یہ آیت آپ سے وہی بات کہہ رہی ہے جو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں پوری بائبل جو بات بیان کر رہی ہے کہ بیوی اگر پاک ہے تو گھر کا ماحول اس کی وجہ سے پاک ہوگا. وہ ظاہر ہے بائبل کی روایات قائم کرے گی، اس کا کریکٹر بائبل کے مطابق، کلام خدا کے مطابق ہوگا. اس کا اثر آہستہ آہستہ اس کے ہسبینڈ پہ بھی پڑے گا. اسی وجہ سے کہا گیا کہ بیوی کی وجہ سے اس کا ہسبینڈ بھی بچ سکتا ہے، بیوی کی وجہ سے اس کے بچے بھی پاک ہیں. تو خیر دونوں باتیں ہیں کہ گناہ ٹرانسفر بھی نہیں ہوتا. تو بہرحال وہ ماحول ایسا کریٹ کرتی ہے. اور میرے پاس ایسی مثالیں ہیں کہ غیر قوم کا شوہر تھا، عورت کرسچن تھی، تو ان کی وجہ سے وہ مسیحیت، دائرہ مسیحیت میں شامل ہو گئے. یہ انگلینڈ کی جو آئرلینڈ کے لوگ ہیں وہ لڑکیاں اٹھا کے لے گئے تھے سارے. اچھا. ہاں پرانی بات ہے. تو جنگ کی مال غنیمت کے طور پر اٹھا کے لے گئے اور ان عورتوں کی وجہ سے وہاں پہ انجیل پہنچی اور وہ ملک کرسچن ہو گیا. صحیح. ٹھیک. جی. تو یہ بات یہ ہے کہ وہ ماحول ایسا بنا دیتے ہیں. صحیح. ایماندار نے ماحول ایسا بنانا ہوتا ہے. یہ مطلب ہے. اس کو اس طرح انٹرپریٹ نہ کریں کہ اچھا انہوں نے تو خیر بات ہی الٹ بہت کر دی ہے کہ اس کا نکاح سے کیا تعلق ہے. بھئی یہ بات وہ نکاح والی بات نہیں کر رہے. وہ انہیریٹنس آف سن اور پھر ایمانداروں کے اس ایریا میں اس ماحول کو بنانے میں کیا کردار ہے اس کی بات کر رہے ہیں. صحیح. ٹھیک. اچھا، یہ سارے سوالات سے، ساری بحث سے قطع نظر میں آپ کی توجہ اس بائبل کی آیت پہ دلانا چاہوں گی، خروج میں جو لکھا ہے کہ پھر باپ دادا کی بدکاری کی سزا تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہوں. تو پھر یہ کیا سزا؟ پھر یہ ذاتی نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں کانٹراڈکشن ہے. اچھا، اس کا مطلب آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو کچھ میں نے بیان کیا اس کی کنٹراڈکشن میں آیا تھا. نہیں، یہ اس کے ساتھ میچ کرتی ہے.
कंपैटिबल है उसके साथ, जो कुछ मैंने पहले बयान किया, पूरी हिजकियेल 18वें बाब के साथ भी, पूरी बाइबल के साथ भी। सही। देखें, दो बातें यहाँ पे समझने की जरूरत है। पहली बात है कि ये गुनाह शिर्क के बारे में। अच्छा। क्योंकि ये पोस्ट मुसलमानों की लगाई है, शिर्क वाली बात उनको बहुत समझ आएगी। सही। पूरी बात आप पढ़ें तो लिखा है कि अगर मेरे अलावा किसी और चीज को माबूद बनाकर पूजोगे तो मैं उसकी सजा दूंगा, मैं गयूर खुदा, सही, गैरतमंद खुदा। तो इसलिए यहाँ पे इस पे लिखा है कि मैं तीसरी और चौथी पुश्त तक उसकी सजा देता हूँ, वो भी समझ लें। ठीक। वो चूंकि गैरतमंद खुदा है। अब जहाँ पे बुत परस्ती शुरू हो जाती है, जो लोग मज़ारों पे चादरें चढ़ाते हैं, ये गुनाह नहीं इनहेरिट कर रहा उनकी नस्ल में, लेकिन माहौल इनहेरिट कर रहा है कि उनके बच्चे जब देखते ये हैं कि दादे ने भी चादर चढ़ाई थी, बाप ने भी, फुफा ने भी, खाला ने भी चादर चढ़ाई है, तो वो भी वही करेंगे। तो इसलिए चूंकि इस किस्म के जराइम, इस किस्म के गुनाह, इस किस्म का शिर्क पुश्त दर पुश्त रहता है, तो फिर उनको सजा भी पुश्त दर पुश्त मिलनी है। लेकिन इनहेरिटेंस ऑफ सिन का मसला यहाँ भी नहीं है। सही। माहौल ऐसा बना देते हैं। तो ये तो वही बात है जो मैं पहले भी कर रहा था कि आप माहौल ऐसा बना देते हो कि आपकी औलाद भी वही काम करती है। बनी इसराइल ने बुत परस्ती जब शुरू की तो ये वाली बात, फिर माहौल उन्होंने ऐसा क्रिएट कर दिया कि वो यही करते थे, इसलिए खुदा उनसे नाराज। और इसलिए फिर बार बार जंगें और असीरी और ये सब कुछ, क्योंकि बार बार लिखा है कि ऊंचे मकामात बनाए गए और फिर वो ढाए नहीं गए थे, फलां बादशाह ने भी नहीं ढाया उनको इस तरह से। तो वो इसी वजह से ये सारी चीजें। अच्छा, सर बीच में एक हमने रिजवान एहसान साहब का जो सवाल आपसे पूछा था कि बपतिस्मा जो है बचपन में आपने करवाया, तो इसका मतलब है कि क्या अपने बच्चों का जी। तो जो है अगर क्या फिर आप इस बात की भी तायद करते हैं या इस बात को भी मानते हैं कि ठीक है अगर फिर बचपन में ना भी हो बपतिस्मा, बच्चे बड़े होकर बपतिस्मा करवा लें, जिस तरह से अक्सर मसीही फिरके कहते हैं कि नहीं बचपन में बपतिस्मा करवाना इतना ठीक नहीं है, जब बच्चा बड़ा हो जाए, बालिग हो जाए, अपनी जुबान से इकरार करने के काबिल हो जाए, फिर उसको बपतिस्मा दे। अब आपने 2-3 सवाल दाग दिए हैं एक साथ। पहली बात तो बच्चों को बपतिस्मा मैंने पहले भी बताया कि इस वजह से नहीं करा रहे कि उनमें मरूसी गुनाह आ गया था, इस वजह से नहीं करा रहे। बपतिस्मा बड़े का कराएं, छोटे का कराएं, वो इस वजह से करा रहे हैं कि ये रास्तबाजी का निशान है। ठीक है ना। और चूंकि मसीह यीशु ने बपतिस्मा लिया, हमें ये हुक्म है, तो इसलिए हम बपतिस्मा करते हैं। ठीक है। और कलीसिया में शिरकत का निशान है। ठीक। तो शिरकत तो करनी है। ओल्ड टेस्टामेंट में तो स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली उनको कहा गया है 8वें दिन खतना करके उस अहद में शरीक करना। सही। अब आप जब मान रहे हैं कि ये न्यू टेस्टामेंट है, अब बहुत सारे लोग हैं वो जानते हैं कि ये ओल्ड टेस्टामेंट है, ये न्यू टेस्टामेंट है, इसके ऊपर न्यू टेस्टामेंट लिखा हुआ है, ये कभी किसी ने गौर नहीं किया। वो शायद सोचते हैं कि जिल्द को क्यों पढ़े, अंदर से पढ़ते हैं। ठीक है ना। लेकिन वो जो जिल्द पे भी न्यू टेस्टामेंट नया अहद लिखा है, वो अंदर से ही पढ़ के लिखा गया है कि मसीह ने हमारे साथ एक नया अहद बांधा, उस अहद में शिरकत के लिए बपतिस्मा जरूरी है। जो आप कह रहे हैं ना कि बपतिस्मा पर जब भी ले लें, चले मैं इस हद तक आपको रियायत देता हूँ कि हम तो ये मानते हैं कि बचपन में हो जाना चाहिए, पहली फुर्सत में हो जाना चाहिए, लेकिन जो कहते हैं कि हम एडल्ट बैप्टिज्म के कायल हैं, तो ठीक है एटलीस्ट अहद में शरीक तो करें, लेट ही करें। लेकिन जो लेट करते हैं, अगर कहीं रिस्क इन्वॉल्व है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पर है, मेरे कंधों पर नहीं। बस इतनी सी बात। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब का आज का जो है इस बड़े ही अहम उन्वान पर बात करने के लिए। और ये उन्वान ऐसा था जिस पे जैसा कि जनाब शफीक कमल साहब ने पहले ही कहा कि जो है मैं प्रोफेसर साहब की इस बात को तायद करूँगी कि बहुत से मसीही जो डिनोमिनेशंस हैं उनको भी शायद हमने आज मुखालफत जो है शायद मोल ले ली है, और बहुत सी पोस्ट और बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे इस प्रोग्राम पे आने वाली हैं जो हमने किया है। लेकिन मैं इस बात की काफ़ी हद तक पहले भी कायल थी और आज कुछ और फैलिसिस मेरे जहन से दूर हुई। चर्च जो है वो भी बहुत हद तक जो है बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता था इनहेरिटेंस ऑफ सिन का। लेकिन जो है अगर हम एविडेंस देखें बाइबल मुकद्दस का के हवाला जात देखें तो हमें बहुत क्लियरली पता चलता है कि ऐसा पॉसिबल, कि ऐसा नहीं था। क्योंकि जो मसीही मज़हब है, हम खुदा उनका बहुत शुक्र अदा करते हैं कि ये एक बहुत ही कदीम जो है मज़हब है और दुनिया के शुरू से
اس کے جو ہے پیروکار ہیں، اس کو ماننے والے، اس کو جاننے والے انبیاء کرام اور تمام اسی طرح کے سلسلے. تو ہم خداوند کا اس بات کے بارے میں بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن جو ڈیولپمنٹ ہوئی آہستہ آہستہ جو ہے تدریجی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے، چرچ نے بہت سی ایسی چیزیں جو ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے اسٹارٹ کی، پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ختم کیا گیا. لیکن بائبل مقدس جو ہے پہلے بھی اسی طرح سے تھی، آج بھی ویسے ہی ہے، اور رہتی دنیا تک اس کا ایک نقطہ یا شوشہ بھی اپنی جگہ سے ٹلنے والا نہیں. کیونکہ جناب مسیح بھی کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا ٹل جانا اس بات سے آسان ہے کہ بائبل مقدس کا ایک نقطہ یا شوشہ بھی اپنی جگہ سے ہلے. تو جو ہے ہم اس بات کے بارے میں بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی نئی آیات ہم لے کے آ گئے ہیں اپنے مدعے کو بیان کرنے کے لیے، یا ہم نے کوئی نئی باتیں گھڑ لی ہیں، بلکہ انہی چیزوں پر آج بحث کی گئی، انہی باتوں کو زیر بحث لایا گیا جو کہ آلریڈی ایگزسٹ کرتی تھیں. چرچ جو ہے اس حد تک قائل تھا بیپٹزم کا کہ بہت سی جو ہے تاریخ میں ہمیں ایویڈنس ملتے ہیں کہ کیونکہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی mortality ریٹ جو ہے وہ شروع ہی سے ہائی رہا ہے. ہمارے پاکستان میں بھی جو اموات ہوتی ہیں پیدائشی بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہی، بہت سے بچے 1 سال کی عمر کو بھی نہیں پہنچتے، اور بہت سی اسٹل برتھس بھی ہوتی ہیں. تو چرچ یہاں تک قائل تھا موروثی گناہ کا کہ بچوں کو جو ہے وہ جو پاک پانی ہے اس کا انجیکشن کے ذریعے بھی بیپٹزم کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. لیکن کیونکہ یہ ایک بڑا رسکی عمل تھا تو بعد میں چرچ کو جو ہے اس کو روکنا پڑا. تاریخ میں ہمیں اس طرح کے ایویڈنس بھی ملتے ہیں. تو ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کا ایک اور فیلسی پہ بات کرنے کے لیے، ایک اور بڑی اہم اس پہ بات کرنے کے لیے. تو حتمی سچائی جو آج میں جان پائی کہ جو نسل کچے انگور کھاتی ہے صرف اسی کے دانت کھٹے ہوتے ہیں، اس کے بعد والی نسل کے نہیں. اس بات کو ہمیں جاننے کی اور ماننے کی بہت حد تک ضرورت ہے. پھر بھی اگر موروثی گناہ کے حوالے سے یا اس سے ریلیٹڈ اور کسی بات کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آتا ہے، آپ پلیز ہمیں لکھیے. ہم کوشش کریں گے اس پہ بات کریں، بحث کریں، اور آپ کی فیلسیز کو دور کرتے ہوئے آپ کو اسی طرح حتمی سچائی تک لے کر آنے والے ہوں. مجھے دیجیے اس پروگرام سے اجازت. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے کسی حتمی سچائی تک پہنچانے کے لیے، اس امید کے ساتھ کہ آپ سچ کو سنتے ہیں، سچ پر غور کرتے ہیں، اور سچ کو برداشت کرنے کا حوصلہ اور ہمت اپنے اندر رکھتے ہیں. ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.